दीवार ने उसी के हरम के लिए जिदारे काबा ने शाहों का रास्ता दिया। आज भी जाओ काबे में तो वो निशाने दर मौजूद है जो अली की विलादत के बाद अली की माँ के फातिमा बिन्ते असद के इस्तेमाल में दीवारे काबा फटी थी। आज भी वो निशान मौजूद है। सऊदी नमक हरामों से पूछोगे वो कहेंगे ये रुकने यमानी है। उनसे पूछना यमन से तेरा बाप आया था यहाँ पर। मैं कहूँगा आज के बाद उसे रुकने यमानी मत कहना, रुकने नजफी कहना। अली की माई काबे में फट गई दीवारे काबा। तवज्जो, मैंने कहा परवरदिगार माफ करना मालिक, मगर के अखलाकी तकाजा नहीं है कि मेहमान को दीवार से बुलाया जाए। भाई मैं अपनी उठारी आया ना, मुझे भाई अपने घर लेकर गए ना तो दीवार फटवाई थी या दरवाजा खुलवाया था? दरवाजा खुलवाया था ना। माँ ने अली की माँ को बुलाना है, अबू तालिब की बीवी को बुलाना है, बैतुल बलद के हरम को बुलाना है, नबी को पालने वाली माँ को बुलाना है। तो परवरदिगार दरवाजे से बुला ले। कहा दरवाजे में तो ताला लगा है। मैंने कहा फरिश्ते को भेजकर ताला तोड़वा दे। तवज्जो करना, ताला तोड़वा दे का हरगिज़ नहीं। मैंने कहा परवरदिगार तो दरवाजे से बुला था, दीवार क्यों फटवाई? अल्लाह ने कहा तू मुनाफिक का मिजाज नहीं जानता। अगर मैं अली की माँ को दरवाजे के जरिए बुलाता तो बाद में मौलवी कहता अली की माँ अपनी मर्जी से काबे में आई है। दीवार फटवा कर बता दिया, अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह की मर्जी से आई है। अपनी मर्जी से कोई पाको पाकीज़ा, कोई शरीफ औरत ऐसी रातों को घर से नहीं निकलती। तवज्जो करना, और ये कोई आम बीवी नहीं है, ये बैतुल बलद की बीवी है, ये वारिस काबा की बीवी है, ये रईस मक्का की बीवी है, ये सरदार मक्का की बीवी है, ये सैयदुल अरब बलद की बीवी है, ये सैयदुल हरम की बीवी है, ये सैयद बता की बीवी है। ये वो बीवी है, ये वो शहजादी है जिसने अपने गोद में नबूवत के शहंशाह को पाला, विलायत के शहंशाह को पाला। मैंने कहा बीवी ऐसी रातों को कोई शरीफ औरत अपने घर से निकलकर काबे में नहीं जाती। ये क्या सबब है कि आधी रात को आप घर से निकलकर काबे को जा रही है? शायर ने दो जवाब दिया कि 2 ही वजह हो सकते हैं, 2 ही वजह हो सकते हैं। ऐसी रातों को निकलता नहीं घर से कोई। किस तरह बिन्ते असद तुमको गवारा होगा, किस तरह बिन्ते असद तुमको गवारा होगा। 2 ही बातें समझ में आई शायर की कि या तो तनवीर इमामत के इशारे पे चली, या तुम्हें खाने काबा में पुकारा। नारा हैदरी, या तो जिंदाबाद जिंदाबाद तनवीर इमामत के इशारे पे चली। अच्छा, आज मुझे बड़ा मजा आ रहा है और मुझे तो यूं भी अली की अजमत बयान करने में बड़ा मजा आता है, इसलिए कि जब मैं अली के फजाइल बयान करता हूँ ना, मैं मजमे में गौर से देखता हूँ कि कुछ मनहूस चेहरे और मनहूस हो जाते हैं। को हंसाने में भी मजा आता है, दुश्मनों को जलाने में भी मजा आता है। या तो तनवीर इमामत के
اشارے پہ چلی، یا تمہیں خانہ کعبہ نے پکارا ہوگا، آئی علی کی ماں کعبے میں، کب آئی؟ کب آئی؟ رات کے وقت 13 رجب۔ یاد رکھنا، آج پتا ہے مسلمان ذلیل کی ہو رہا ہے، اسے جھنڈے شاہ ڈنڈے شاہ سب کی ولادت یاد ہے، شیر خدا کی ولادت بھول گیا۔ یا تو خانہ کعبہ نے پکارا ہوگا، آئی علی کی ماں، کتنے رجب کو آئی ہے؟ 13 رجب۔ علی پیدا کتنے رجب کو ہوئے؟ بولیے نا، 13 رجب آئی ہے، 13 رجب کو علی کی ولادت ہوئی ہے 13 رجب کو، تو لوٹنا بھی 13 رجب کو چاہیے تھا نا۔ جب آئی ہے 13 رجب کو، بچے کی ولادت ہو گئی 13 رجب کو، تو 13 ہی رجب کو اپنے گھر لوٹ جاتی، مگر تاریخ نے لکھا آئی ہے 13 رجب کو، لوٹی ہے 16 رجب کو۔ تو علی کی ولادت تو 13 رجب کو ہو گئی تھی، تو علی اور علی کی ماں 3 دنوں تک کعبے کے اندر کیا کر رہی تھی؟ توجہ کرنا، میرے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ جب 13 رجب کو آئی تو 16 رجب کو کیوں نہ تھی؟ آخر 3 دن تک علی کعبے کے اندر کیا کر رہے تھے؟ جب میں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی تو میں نے دیکھا آیت تو سامنے ہے، اللہ تعالیٰ طہارا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کعبے کو پاک رکھو، للطائفین اعتکاف طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اللہ نے کہا کعبے کو پاک رکھو طواف کرنے والوں کے لیے۔ مجھے تعجب نہیں ہوا، اس لیے کہ طواف کعبہ کعبے کے باہر ہوگا۔ اللہ نے کہا کعبے کو پاک رکھو رکوع کرنے والوں کے لیے، مجھے تعجب نہیں ہوا، اس لیے کہ رکوع کعبے کے باہر ہوگا۔ اللہ نے کہا کعبے کو پاک رکھو سجدہ کرنے والوں کے لیے، مجھے تعجب نہیں ہوا، اس لیے کہ سجدہ کعبے کے باہر ہوگا۔ پر اللہ کہہ رہا ہے والعاکفین، کعبے کو پاک رکھو اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اعتکاف اس عبادت کو کہتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے آپ کو 3 دنوں تک اللہ کے گھر میں بند کر کے اہل بیت کی عظمتوں کے لیے یہ جو نعرہ لگتا ہے نا قرآن کافی، میں کہتا ہوں قرآن کافی ہے، اہل بیت کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کافی ہے۔ بے شک اللہ کہہ رہا ہے ہم پاک رکھیں گے، اللہ جانے وہ کتنے طاہر ہوں گے، اللہ جانے وہ کتنے مقدس ہوں گے۔ اچھا اس آیت کا ذرا بیک گراؤنڈ بھی سمجھا دوں۔ آج جمعرات ہے نا، اور آج تو نوچندی جمعرات ہے، آپ لوگ حدیث قصہ پڑھیں گے نا، اللہ جانے اہل بیت کی دشمنی نے مسلمانوں کو کس حد تک ذلیل کر دیا۔ حدیث قصہ جیسی نعمت سے مسلمان محروم ہو گیا۔ آپ کو قسم خدا کی پتہ بھی نہیں ہے، مجھے ایک مجلس کی ضرورت ہے کہ میں عظمت حدیث قصہ پڑھ سکوں۔ بہرحال بالکل شارٹ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔
اس کا شان نزول ہوا کیا؟ اللہ کے رسول نے اپنے جسم مبارک میں ذوق محسوس کیا. اب دیکھیے یہ اہل بیت کی جو بیماری ہے نا، ہم لوگ کہہ دیتے ہیں بیمار کربلا. اہل بیت کی بیماری بھی بیماری نہیں ہے، یہ امت کو بتانے کا طریقہ ہے کہ شفا کیسے ملتی ہے. ورنہ وہ ہستیاں کہ جن کا نام لے کر مریضوں کو شفا ملتی ہو، سبحان اللہ، وہ کیسے بیمار ہوں گے؟ لوگ کہتے ہیں نا اہل بیت غریب تھے. غریب تو تیرا باپ، کیا بات، تو بھکاری تیرا باپ بھکاری. زمانے کو جس کے در سے خیرات ملتی ہو، سبحان اللہ، فرشتے آ کر جس کے دروازے پر یتیم مسکین اور اسیر بن جاتے ہو، جس کے قدموں کے نیچے سونے کا دریا بہ رہا ہو، جس کی کنیر سونا بنانے کا ہنر جانتی ہو، وہ غریب تھے. یہ لوگ کہتے ہیں نا کچھ بھیک منگے مولوی جو خود بھیک اور چندے کے ٹکڑوں میں پل رہے ہیں، کہتے ہیں ابو طالب غریب تھے. ارے اس زمانے میں 8 بائی 8 کا کمرہ لینے میں مولوی کی حالت خراب ہو جاتی ہے. ابو طالب کی ایک وادی تھی، وادی آئی لینڈ تھا، آئی لینڈ شیب ابی طالب، جہاں تک 3 سال تک مسلمان جہاں پلے. اللہ اکبر، رئیس مکہ، مگر کردار کشی کے لیے ابو طالب کو غریب بنا دیا. توجہ کرنا، ان نمک حراموں سے پوچھو کہ تمہارے نبی کا مہر کس نے ادا کیا؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ. بس ٹاپک مجھے چینج نہیں کرنا. نبی نے اپنے بدن میں ذوق محسوس کیا، آئے اپنی بیٹی سیدہ کے پاس. اور دیکھیے میں نے بار بار کہا نا، یہ بیماری جو ہے دنیا کو بتانے کا ایک طریقہ ہے کہ شفا کیسے ملتی ہے. ورنہ یہ تو وہ نبی ہے کہ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک عورت آئی شہزادی کونین کے بارگاہ میں اور آ کے کہنے لگی شہزادی میرا باپ نابینا ہے، آپ کچھ دعا کیجئے کہ میرے باپ کے آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے. پتہ ہے شہزادی نے کیا کہا؟ شہزادی نے کہا بہن تو یہیں پر بیٹھ جاؤ، ابھی کچھ ہی دیر میں میرے بابا رسول اللہ تشریف لائیں گے. میرے بابا جب جب مسجد جاتے ہیں تو مجھے سلام کر کے جاتے ہیں. نبی کا طریقہ ہے نا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. نبی جب جب مسجد میں جاتے تھے تب بھی اہل بیت کو سلام کرتے تھے. نبی جب جب مسجد سے واپس آتے تھے تب بھی اہل بیت کو سلام کرتے تھے. کیا خیال ہے یا نبی سلام علیکہ پڑھنے والوں کا جتنا یا نبی سلام علیکہ پڑھ لو، جب تک نواسے کو سلام نہیں کرو گے نانا سلام کا جواب نہیں دے گا. کہنے لگی ابھی تھوڑی دیر میں میرے بابا رسول اللہ تشریف لائیں گے. اس عورت نے کہا مجھے کیا کرنا ہے؟ کہا جب میرے بابا تشریف لائے تو میرے بابا کے نالین میں، میرے بابا کے جوتے میں جو گرد و غبار چمٹی ہو، اس گرد و غبار کو اٹھا کر اپنے باپ کے آنکھوں میں جا کے لگا دے گا، اللہ شفا دے دے گا. جس رسول کے نالین سے لپٹی ہوئی دھول نابینا کو بینا کر دے اسے شریعت میں مصطفیٰ کہتے ہیں. اب وہ نبی اپنے جسم میں ذوق محسوس کیا، آئے شہزادی کی بارگاہ میں سلام کیا. جواب سلام ملا. کہا بابا کوئی حکم ہے میرے لیے؟ کہا بیٹی میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. کہا بابا تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ کہا میری شہزادی اپنی چادر یمانی لا کر مجھے اڑا دو. توجہ کرنا، اپنی چادر یمانی لا کر مجھے اڑا دو. توجہ کرنا، نبی جانتے تھے نا کہ سیدہ کی چادر اوڑھنے سے شفا ملتی ہے. توجہ کرنا، میں کہوں گا یا رسول اللہ جس کی چادر سے شفا مل جائے کیا اس کے ہاتھوں سے شفا نہیں مل سکتی؟ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ سیدہ میرے ہاتھ کو
تو دیکھو آنے والے زمانے میں سیدہ تو اگر موجود نہیں رہے گی، سیدہ کے بیٹے کا پھریرا موجود رہے گا۔ بھائی ہر کا نصیب ہو جیسا تھوڑی ہے، چادر تو بہت دور، رومال زہرا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ کا بیٹی مجھے چادر زمانی کسائی زمانی لا کر اڑا دو۔ سنیے گا میرے ساتھ، نبی کو کمرے میں شہزادی کونین نے چادر یمانی لا کر اٹھا دی۔ آپ سب جانتے ہیں ابھی سے کسا، چلتے رہیے میرے ساتھ۔ کیا ہوا کہ تھوڑی دیر گزرے، اتنے میں مولا حسن گھر میں تشریف لائے، سلام کیا، السلام علیکہ یا امہ ہو، جواب ملا، جواب سلام ملا۔ ایک مرتبہ مولا حسن کا فقرہ چاہے، اماں قال انی اشم عندک رائحۃ، تو یہ بتا کانا رائحۃ جدی رسول اللہ، اماں میں ایسی خوشبو محسوس کر رہا ہوں گویا وہ خوشبو جس نے رسالت معاف کی ہو۔ سمجھو کرنا، گویا وہ خوشبو نبی کے میرے نانا رسول اللہ کے جسم کی خوشبو ہو۔ شہزادی نے کہا حسن تمہارے نانا کمرے کے اندر چادر یمانی اوڑھے آرام کر رہے ہیں، کیا ہوا؟ مولا حسن کمرے میں داخل ہوئے، سلام کیا، السلام علیکہ یا جدی یا رسول اللہ، آپ پر میرا سلام ہو۔ فلک کا جواب دیا وعلیکم السلام یا سیدہ شباب اہل الجنہ، اے جنت کے نوجوانوں کے سید و سردار، تم پر بھی میرا سلام ہو۔ مولا حسن نے کہا نانا اجازت ہے میں چادر کے اندر آ سکتا ہوں؟ میری طرف دیکھنا نوجوانوں، اجازت ہے چادر کے اندر آ سکتا ہوں؟ آجا میرے لال حسن، آجا چادر کے اندر۔ مولا حسن چادر کے اندر داخل ہوئے، کچھ دیر گزری، مولا حسین گھر میں آئے، ماں کو سلام کیا، جواب سلام ملا۔ امام حسن نے جو جملہ کہا، امام حسین نے بھی وہی جملہ کہا، قال انی اشم عندک رائحۃ، تو یہ بدن جاننا رائحۃ جدی رسول اللہ، اما جان میں ایسی خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے وہ خوشبو میرے نانا جان رسول اللہ کے جسم میں اثر کی ہو۔ ہاں میرے بھائی، تمہارے نانا کمرے کے اندر تمہارے بڑے بھائی حسن کے ساتھ چادر زمانی ہوئے آرام کر رہے ہیں۔ مولا حسین بھی کمرے کے اندر گئے، سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، جواب سلام ملا، وعلیکم السلام یا قرۃ العینین رسول اللہ، اے نبی کے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک حسین، تم پر بھی میرا سلام۔ نانا اجازت ہے چادر کے اندر آ سکتا ہوں؟ کہا تھا میرے لال حسین بھی چادر کے اندر گئے۔ اب کچھ دیر اور گزری، مولا علی تشریف لائے، رسول اللہ میں ایسی خوشبو پا رہا ہوں کہ خوشبو میرے بھائی رسول اللہ کی توجہ کرنا۔ جب مولا حسن آئے، مولا حسن نے کہا مجھے نانا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، مجھے تعجب نہیں ہوا اس لیے کہ چادر کے اندر رسول اللہ اکیلے موجود تھے، مگر جب حسین آئے کیا نانا کی خوشبو پا رہا ہوں، تعجب ہوا۔ چادر کے اندر رسول اللہ اکیلے نہیں، حسن بھی موجود تھے۔ جب مولا علی آئے مجھے رسول اللہ کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، چادر کے اندر حسین بھی موجود تھے۔ اہل بیت نے بتا دیا جو خوشبو نبی کے جسم میں رسول میں وہی خوشبو جس میں بطول میں، وہی خوشبو جس میں علی میں، وہی خوشبو جس میں حسنین میں۔ اب سیدہ بھی آئی، ایک مرتبہ سیدہ بھی کمرے میں داخل ہو کر کہنے لگی یا میرے بابا کیا مجھے بھی اجازت ہے میں چادر کے اندر آ جاؤں؟ توجہ کرنا، ارے تمام کے تمام اہل بیت آنے کے بعد نبی سے اجازت مانگ رہے ہیں، اجازت ہے کہ چادر کے اندر آ جاؤ۔ میں کہوں گا اے اہل بیت رسول آپ کو چادر کے اندر جانے کی اجازت کی ضرورت کیا ہے؟ میں کہوں
हम जब नबी के सगे अहले बैत होकर बगैर नबी के इजाजत के चादर के अंदर नहीं जा सकते तो मौलवी जन्नत के अंदर क्या जाएगा? क्या बात समझ करना। अच्छा, 4-5 अहले बैत जमा हो गए, बस मैं जल्दी जल्दी आ गया, नबी खत्म कर रहा हूं। अब जिब्रील आए, देखा अर्श की तरफ, देखा या रब्बे वमन तहतल के साथ। मैंने कहा ना गले में ताकत ना आवाज में ताकत। या रब्बे वमन तहतल के साथ, ऐ मेरे रब ये कौन है चादर के नीचे? जिब्रील भूल गए जिसके लिए दर्जी बनकर आए थे, जिसके दर से रोटी लेने आए थे, जिनके बच्चों का झूला झुलाने आए थे, जिसके दर में झाड़ो कशी करते हो, जिब्रील भूल गए चादर के नीचे कौन है? जिब्रील ने कहा कि 1400 हजारों साल के बाद पैदा होने वाले मौलवी को पता है, क्या मुझे नहीं पता ये कौन है? मैंने कहा जिब्रील जब पता है तो पूछ क्यों रहा है कि चादर के नीचे कौन है? कहा तुमने कुरान नहीं पढ़ा, अल्लाह ने मूसा से पूछा था, मूसा तेरे हाथ में क्या है? अल्लाह ने मूसा से पूछा था, मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? अच्छा, मूसा को जवाब क्या देना चाहिए था? परवरदिगार मेरे हाथ में लकड़ी है। अच्छा, आप मेरे हाथ में घड़ी है ना, आप पूछेंगे ये आपके हाथ में क्या है? मैं क्या कहूंगा? मेरे हाथ में घड़ी है। या मैं ये कहूंगा मैं इससे वक्त देखता हूँ, मैं इससे वक्त का तयन करता हूँ। अल्लाह ने मूसा से कहा मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? मूसा को बताना चाहिए था मेरे हाथ में ऐसा है, मगर मूसा ने